7 बातें मैं अर्ज करूंगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारी इल्म हमारी बड़ी जरूरत है, तो मेरी जो 7 एसेंशियल्स हैं वो सारे फहम से मुताल्लिक हैं। फहम में आने के बाद कुछ अमली चीजें खुद ब खुद उसके नतीजे में पैदा होती हैं। सबसे पहली बात अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि हमारी 2 तरह की जरूरियात हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स और नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स। मादी जरूरियात, गैर मादी जरूरियात। मादी जरूरियात अपनी जगह अहम होती हैं, लेकिन गैर मादी जरूरियात ज्यादा अहम होती हैं। एक मसला यह हुआ है कि गैर मादी जरूरतों की जरूरत का एहसास भी हमारे अंदर से कम हो चुका है। आपका क्या ख्याल है कि मोबाइल फोन और धूप, इनमें ज्यादा जरूरी क्या चीज है? तो अगर मैं जिस टाइम पे सूरज निकला होता है उस वक्त की 3 घंटे की वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में नजर आ जाएगा कि आपके अमल से ये पता लग रहा है कि कौन सी जरूरत आपको ज्यादा महसूस होती है। इन 2 चीजों की बात की ना, धूप और मोबाइल फोन। तो सुबह उठने के बाद आप धूप लेने निकलते हैं या मोबाइल फोन को देखने बैठते हैं? आपकी बड़ी जरूरत क्या है? गैर मादी जरूरतें मादी जरूरतों से ज्यादा अहम होती हैं। मसला यह हुआ है कि हमने हमारा तसव्वुर जरूरत सिर्फ मादी जरूरतों के गिर्द घूमता है। तो तसव्वुर जरूरत की इस्लाह होनी चाहिए। जो हमारी नीड्स होती हैं वो गैर मादी भी होती हैं और गैर मादी जरूरतें ज्यादा बड़ी होती हैं। तो पहले तो हमारा ये चीज हमारी ठीक होनी चाहिए, और जब ये ठीक हो तो अब एक छोटा सा काम, अगर मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूं, अपनी गैर मादी जरूरतों की फहरिस्त बनाइए। 1 मिनट है आपके पास। मादी जरूरतें तो समझ रहे हैं ना, मटीरियलिस्टिक नीड्स, जूता चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए आपको। गैर मादी का मतलब यह है कि वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो भी आपकी एक नीड है। वो क्या है, कौन सी है, जरा उसकी फहरिस्त तो बनाएं। जी, कुछ समझ आई गैर मादी जरूरतें कौन सी? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 से ज्यादा लिस्ट डाउन कर ली? 5 माशाल्लाह। और 10 से ज्यादा लिस्ट डाउन कर ली? 10 या 10 से ज्यादा, माशाल्लाह। ठीक है, चलें इसको सोचिएगा। खुशी का जो ताल्लुक है वो गैर मादी जरूरतों से ज्यादा है। मादी जरूरतों के साथ अगर है तो वो एक बिलवास्ता है, वो कोई बहुत बड़ा ताल्लुक उसके साथ नहीं है। वो ठीक है, वो आपकी मादी जरूरतें भी बिल्कुल ठीक है, वो होती हैं। तो पहली बात तो ये कि मटीरियलिस्टिक और नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स को हम अलग करें और हम समझें कि हमारी ये बड़ी जरूरत है। दूसरी बात ये है कि नीड्स और वांट्स को इसमें फर्क करना सीखें। क्या चीज मेरी जरूरत है, क्या चीज मेरी ख्वाहिश है। पहला काम यह हुआ कि तसव्वुर जरूरत को ठीक किया। तसव्वुर जरूरत सिर्फ मादी नौयत का नहीं होना चाहिए, बल्कि मादी और गैर मादी दोनों होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कर रहा हूं कि नीड्स और वांट्स, यानी जो हमारी जरूरतें हैं, उनमें कुछ जरूरतें हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। जरूरत और ख्वाहिश का फर्क हम पहचान सकें, ये मेरी जरूरत है या ये मेरी ख्वाहिश है। आप पर्स खरीदने जा रहे हैं, पर्स आपकी जरूरत है या ख्वाहिश है? अगर आपके पास पहले से 4 पर्स मौजूद हैं तो ये आपकी ख्वाहिश है या जरूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। मसला ये हुआ है कि पहला मसला ये हुआ है कि उसे अपनी जरूरतों का जो एहसास है वो सिर्फ मादी जरूरतों को अपनी जरूरत समझता है। दूसरा मसला ये हुआ है कि वो जरूरत और ख्वाहिश में तमीज नहीं कर पाता। उसने ख्वाहिश को जरूरत बना लिया है, उसने ख्वाहिश पर उसको जरूरत का गुमान हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हमारी सिर्फ ख्वाहिश हैं, जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी इस मसले के ठीक हुए बगैर ठीक नहीं हो सकती। यानी अपनी जिंदगी भी और वैसी भी, मतलब आप जितना चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं और जितना चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उतना इंसानों से दूर हो रहे हैं।
اور انسانوں سے بھی دور ہو رہے ہیں اور پھر آپ اپنے رب سے بھی دور ہو رہے ہیں. تو چیزوں سے اوپر آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس کپڑے ہونے چاہیے, اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے, تو ایک ضرورت ایک چیز ہے, لیکن کتنے ہونے چاہیے یہ اب مطلب آپ کو ایک لمٹ کرنا ہوگا کہ بھئی میرے پاس اتنے آپ کے پاس برتن ہونے چاہیے, اچھے بھی ہونے چاہیے, لیکن اچھے برتن بھی کتنے ہونے چاہیے, یا کتنے زیادہ اچھے برتن نہیں ہونے چاہیے. مطلب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی کسی دعوت پہ کبھی مجھے جانا ہوتا ہے, حد سے زیادہ مہنگی کراکری میں مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے, مطلب یہ کیوں, یہ ظلم ہے. تو چیزوں کو سمپل رکھا جائے. تو یہ نیڈس اور وانٹس جو ہے اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. مادی اور غیر مادی ضرورتوں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری توجہ مادی ضرورتوں پہ زیادہ ہے اور غیر مادی ضرورتوں پہ کم ہے. غیر مادی ضرورتوں پہ آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے بچے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو جوتا اس کے پاس ہو, ایک شوز ہو, پیئر آف شوز, ٹھیک ہے, یا اس کی ضرورت ہے, اس کی یہ مادی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دعائے خیر تنہائی میں کریں, اس بچے سے بھی پر امید رہتے ہوئے, اللہ کی مدد کا بھی یقین رکھتے ہوئے اپنی تنہائی میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, اور پھر اپنے بچے کے سامنے اپنے بچے کو دعا دیں, وہ آپ کی زبان سے اپنے لیے دعائے خیر سنیں. یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں رہتا ہے اور اپنے لیے دعائے خیر اپنی ماں یا اپنے باپ کی زبان سے نہیں سنتا, اگر آپ کے بچے کو 4 دن تک پانی نہ ملے تو کوئی مسئلہ ہوگا. پانی کی ضرورت کو ہم مانتے ہیں نا, یہ مادی ضرورت ہے. غیر مادی ضرورتیں مادی ضرورتوں سے کم اہم نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اور ہمارا تصور ضرورت صرف مادی ضرورتوں تک محدود ہے. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نیڈز اینڈ وانٹس کو ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے. آپ کی ضرورت ہے کراکری ہونی چاہیے, کتنی مہنگی ہونی چاہیے, کتنی اچھی ہونی چاہیے, اس کی سینس اللہ کرے ہمیں عطا ہو. کتنی ہونی چاہیے, بس ٹھیک ہے, بس کافی ہے. وہ مطلب یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ یہ میرے لیے کافی ہے الحمدللہ, یہ جملہ کہنا مشکل اگر ہو جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نا کہ یہ اور چاہیے, تو وہ کہیں نہیں انشاءاللہ کافی ہو جائے گی, یہ کافی ہے. کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ جملہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ الحمدللہ دس از انف, کافی ہے, ٹھیک ہے, صحیح تو ہے, کافی ہے. یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے, کافی نہیں ہے. دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے لیے سب سے آسانی سے یہ جملہ کہنا ممکن ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے. اور دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے, چاہے اس کے پاس $200 بلین ہوں, اگر وہ یہ نہیں کہہ پا رہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے لیے کافی ہے, وہ غریب آدمی ہے. اور اگر ایک آدمی جس کے پاس $200 ہے اور وہ کہہ پا رہا ہے الحمدللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے, تو وہ امیر آدمی ہے. تو یہ نیڈز اور وانٹس کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک سوال میں عجیب سا کرتا ہوں, اس کا بھی جواب نہیں دیجیے گا, صرف سوچئے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے گھر میں ان کے ہیں, مطلب آپ کے گھر میں آپ کے جتنے کپڑے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ کو ملے ہیں یا آپ نے خریدے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جتنے کپڑے ہیں, اگر اب آپ نے کوئی ایک کپڑا بھی مزید نہیں بنایا, نہیں خریدا, تو زندگی کی لمبائی کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. مطلب ہر ایک کو لگتا ہے کہ 20-25 سال تو آرام سے رہوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مطلب 20 سال سے پہلے جانے والا نہیں ہوں, دیکھ لینا.
میں بھی یوں ہوں، تم بھی یوں، دیکھتے ہیں. عجیب عجیب سی حرکتیں. کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں سائیکی بدلنی چاہیے. کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ اصل مطالبہ ہے کلمے کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سائیکی ویسی ہوئی ہوئی ہے جیسی مطلب کلمہ نہ پڑھنے والوں کی. اللہ معاف کرے. ہمیں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اب میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنے کپڑے ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے مزید نہ بنائے تو مرنے سے پہلے کپڑے ختم ہو جائیں گے، شارٹ پڑ جائیں گے، لہٰذا مجھے اور بنا لینے چاہیے، لہٰذا کل ہی جا کے اور خریدوں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی میں ختم ہو جاؤں گا، کپڑے مطلب میں ختم نہیں ہوں گا، کپڑے ختم ہو جائیں گے، تو لہٰذا کپڑوں کی تو ضرورت مجھے ہے. جتنا کسی انسان کو لباس کی ضرورت کا احساس ہے اتنا کسی انسان کو علم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے، فہم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے، کلیئرٹی کا. اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ چیزوں کی کلیئرٹی مجھے حاصل ہو. میرے بچے نے اپنے کزن کی کوئی چیز کیوں چھین لی؟ اس کے کیا اسباب ہوں گے؟ کیوں؟ اس کے پاس آلریڈی وہ چیز موجود تھی، اس نے چھین لی. کیوں چھینی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ یہ ہم اتنی اچھا میرا شوہر یا میری بیوی ہے، میں آج اس سے لڑ کیوں پڑا؟ میں نے کیوں ایسا جملہ اسے کہہ دیا؟ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ہے، چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیڈز اور وانٹس کا فرق نہ کر سکنے کے نتیجے میں ہم بہت ہی پست پرواز کر رہے ہیں. یعنی اشرف المخلوق حشرات الارض کی سطح پہ رینگ رہا ہے. اللہ اس کی تکلیف ہمیں عطا کرے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اس کی تکلیف، اس کی چبھنی نہیں ہوتی ہمیں. اور اس کا بہت بڑی وجہ ہے نیڈز اور وانٹس کو فرق نہ کر سکنے. ہم فرق نہیں کرتے نیڈز اور وانٹس میں. ہم اپنی ہر وانٹ کو اپنی نیڈ سمجھ کے، بلکہ ہمارے پاس اپنی وانٹس کو اپنی نیڈ کے طور پر ثابت کرنے والی دلیلیں اور ریزنز ہمیشہ موجود ہوتی. اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو الگ کرنا ہوگا، سادگی کرنی ہوگی. اگر یہ دیکھیں، ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس خریدنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ غلط ہو گیا. چیزیں خریدنے کا کرائیٹیریا یہ ہے افورڈیبلٹی. لوگوں کے ذہن میں یہ چونکہ since I can afford it, therefore I must buy it. یہ موٹو ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی چیز کو خریدنے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ چیز ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ چیز ٹھیک ہے، چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی واقعتاً ضرورت ہے. تیسری چیز یہ میری افورڈیبلٹی کے اندر بھی آتی ہے. مطلب یہ ہمارا تو اصول ہی ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو یہ خرید لیتا ہوں. مال کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیں. دیکھیں، اللہ ہمیں اس قابل بنائے، اور یہ بھی علم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا بڑا مصرف ہماری ذات سے باہر ہے. ہمارے مال کا بڑا مصرف انفاق ہو، ہمارے مال کا ایک قلیل مصرف قلیل جو ہے وہ اپنی ضروریات کا احاطہ ہو. لیکن یہ علم نافع کے نتیجے میں ہوگا. نہیں تو ہم یعنی وہ انسان تبھی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، تبھی کوئی وہ بڑی چیز کر سکتا ہے، تبھی وہ مطمئن رہ سکتا ہے، خوش ہوگا وہ. تو یہ ایک پرابلم ہے نیڈز اور وانٹس. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. تیسری بات، گھر اور مکان کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا. میں اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سے لوگ، میں عام یہ جملہ سنتا ہوں. کسی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سر آج کل میں بہت بزی ہوں. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ سر میرا گھر بن رہا ہے نا. میں نے کہا اچھا کہاں بن رہا ہے؟ سر فیز 8 میں بن رہا ہے. اچھا گھر بن رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ کا مکان بن رہا ہے. گھر تو مکان بنانے کی وجہ سے مشکل میں آیا ہوا ہے. گھر کچھ اور چیز ہے، مکان کچھ اور چیز ہے. یہ اینٹوں سے اور سیمنٹ کی بوریوں سے گھر تھوڑی بنتا ہے بھائی. یہ سریے سے تھوڑی بنتا ہے گھر. سریا اور اینٹیں اور بلاک تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں، ٹائل تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کے مکان کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ہم مکان بنا رہے ہیں، آپ مکان کو گھر سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا سر
بس ایک خواہش ہے, میرے والدین کا بھی اپنا گھر نہیں تھا, ہمارا بھی اپنا گھر نہیں ہے, تو بس میں کہتی ہوں ان سے کہ اپنا گھر لے لیں, ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے. یہ ناسمجھی کی بات ہے. گھر آپ کا ہے الحمدللہ, آپ مکان کی بات کر رہے ہیں, مکان کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ بالکل کچھ اور چیز ہے, مکان بالکل کچھ اور چیز ہے, گھر بالکل کچھ اور چیز ہے. ہم مکان کو گھر سمجھ کے محنت کر رہے ہیں. مکان بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. مکان بنانے کے لیے, کراچی میں مکان بنانے کے لیے آپ کو 2-3 کروڑ روپے, 4 کروڑ, 10 کروڑ, 5 کروڑ چاہیے, وہ ٹھیک ہے. مکان بنانا کروڑوں روپے چاہیے. گھر بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے. گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر بنتا ہے رشتوں کی خوبصورتی سے, اعتماد کر سکنے سے, اعتماد لے سکنے سے گھر بنتا ہے. تو اپنا مکان ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں 30% لوگوں کا اپنا مکان ہو, 70% لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا اپنا مکان ہو وہ گھر سے محروم ہو, جس کا کرائے کا مکان ہو وہ گھر کو انجوائے کر رہا ہو. بالکل ممکن ہے. گھر کچھ اور چیز ہے. اعتماد لے سکنے, اعتماد دے سکنے, خوش رہ سکنے, خوش رکھ سکنے, اپنے رشتوں اور اپنے تعلق کو خوبصورت بنا لینے, اس سے گھر وجود میں آتا ہے. رشتوں کی پاکیزگی سے اور رشتوں کی خوبصورتی سے گھر وجود میں آتا ہے. یہ کسی جھگی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی فٹ پاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. لیکن مکان تو ایک ویرانہ ہوتا ہے, اس کو زندگی گھر دیتا ہے. ہمارے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم مکان کو گھر سمجھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمیں گھر بنانا ہے تو اب پوری جدوجہد گھر بنانے کی ہے, تو گھر بنانے کے لیے تو یہ کرنا ہے. تو وہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے دل میں ایک مقدس خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے. اصل میں وہ اپنے مکان کی خواہش کر رہے ہیں. تو اب پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں جاب کر رہے ہیں, دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے, دونوں بہت زیادہ اس کی پریشانی میں ہیں. ہر وقت جب بھی ملتے ہیں وہ مکان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ مکان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. مکان میں پلمبنگ کا کوئی ایشو آ گیا, مکان کی ٹائلیں کیسے لگیں, مکان کا رنگ کون سا ہو, مکان میں فرنیچر کون سا ہو, مکان کی کھڑکیاں کیسی ہوں. اور جب بھی وہ مکان کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اصل میں وہ مکان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کا مکان بن رہا ہے, گھر تو کمزور ہو رہا ہے. مکان کچھ اور چیز ہے, گھر کچھ اور چیز ہے. اس کو ایک اور بات سے سمجھیے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف یہ ایک چیز نہیں ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکنا, اپنی زندگی میں لگژریز کو ایڈ کر لینا, تعیشات, لگژریز, کمفرٹ لیول بڑھا لینا, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنی زندگی میں مطلب جتنی آپ نے لیٹسٹ ماڈرن چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے ہیں, فرنیچر ہے, گاڑی ہے, گھر, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. کوالٹی آف لائف کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں نا اور ایک پانی کا سادہ گلاس پیتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو پیاس تو بجھتی ہی ہے, تھکن بھی اترتی ہے, دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ابھی کھانا کھایا تو نہیں ہے, لیکن کھانا کھانے سے جو سرور آتا تھا اس سے زیادہ بڑا سرور آپ کو ویسے ہی آ رہا ہے. وہ جو یعنی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے ہیں, یعنی کسی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی جو کوالٹی ہے, جو ایکسپیرینس آف انٹریکشن ہے نا, وہ بہت اچھا ہے. اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں مسلسل اضافہ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانا, یہ انہوں نے اپنا ایک مقدس مقصد بنا لیا ہے. اس کو اپنا مقصد نہیں بنائیں. بلکہ ایک بات اور بتاؤں, جتنا کمفرٹ ایڈ ہوگا میننگ فلنس کمپرومائز ہوگی.
مانویت زندگی کی ایک چیز ہے زندگی کی مانویت، ایک چیز ہے آرام دہ زندگی. آرام دہ زندگی اور بامانی زندگی ایک چیز نہیں ہوتی. زندگی کو بامانی بنائے رکھنا، زندگی کو بامانی بنانا یہ اصل ذمہ داری ہے. زندگی کو آرام دہ بنانا یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے، مطلب ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لاؤنج میں حد سے زیادہ کمفرٹیبل کاؤچ رکھا ہوا ہے جس میں وہ دھسے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، طالبان کے مجاہد کو بھی اگر اس کاؤچ میں بٹھا دینا تو وہ اٹھے گا نہیں. اور یہ تو بیچارہ کارپوریٹ کا غلام ہے، یہ تو ویسے ہی مطلب اس میں بیٹھ جائے گا تو اس کی تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا کاؤچ اتنا حد سے زیادہ کمفرٹیبل صوفہ رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں بیٹھ سکیں، لیکن اس گدے کی دلدل میں دھس جائیں. مطلب بیٹھنا آپ کی ضرورت ہے، دھسنا ضرورت نہیں ہے. آپ نے بیٹھنے کی ضرورت کو دھسنے کی خواہش پر قربان کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے خواہش اور ضرورت کا فرق. کوالٹی آف لائف کی فکر کریں، گھر اور مکان میں فرق کریں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے پیچھے نہیں بھاگیں، کوالٹی آف لائف کے پیچھے بھاگیں، مزہ آئے گا. میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کو پینا کولاڈا پینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مجھے گھڑے کے پانی پینے میں آ جاتا ہے. گھڑے کا پانی تو پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، لیکن آپ میں سے کوئی گھڑے کا پانی پیتا ہے ویسے؟ بائی دا وے بہت اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے. اب لیکن ہم ترقی یافتہ ہیں تو ہم فریج کا پانی پیئیں گے، گھڑے کا کیوں پیئیں گے؟ بے وقوف ہیں کیا؟ آؤٹ ڈیٹڈ. تو یہ انسان ترقی کر رہا ہے. ترقی کا مطلب ہے فریج، گھڑا توڑ دو فریج خرید لو. یہ ترقی ہے. ہم نے گھڑے توڑ دیے ہیں، فریج خرید لیے ہیں. ترقی ہے نا. ہم ترقی، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند بہت. تیسرا پوائنٹ، یعنی میں نے اب تک دو باتیں کی ہیں، میٹیریلسٹک اور نان میٹیریلسٹک نیڈز. دوسری میں نے نیڈز اور وانٹس. تین باتیں کی ہیں، گھر اور مکان کا فرق. ٹھیک ہے. چوتھی بات، رشتے اور تعلق کا فرق، یعنی ریلیشن اور ریلیشن شپ میں فرق ہے. اس دن 500 آدمیوں کی تقریب میں جب آپ نے قبول ہے کہا تھا، بلکہ کہا نہیں تھا، بس سر ہلایا تھا، تو رشتے میں جڑے تھے، تعلق نہیں بنا تھا. وہ قاضی جو آیا تھا اور یہ سب لوگ جو گواہ وغیرہ سب جمع ہوئے تھے اور بریانی اور قورمہ کھا کے گئے تھے، یہ بس رشتوں کی خوشی میں آئے تھے. تعلق بنانا آپ کو بعد میں ایک ذمہ داری تھی آپ کی. رشتے میں آ جانا اور تعلق پیدا ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے. رشتے میں وہ آدمی میرا باپ ہے جس سے پچھلے 6 مہینے سے کوئی بات نہیں کی. رشتے میں وہ عورت ماں ہے جس سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. رشتے میں وہ بیوی ہے، رشتے میں ہے نا بیوی، تعلق کا ہے. یعنی میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. تکلیف مشاہدے کی بنیاد پر ہے. تجربہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، تجربے کی بنیاد پہ کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ. میں معاشرے کے یہ بہت سے لوگ شریک حیات کو شریک کمرے کی سطح پر گرا کے زندگی گزار رہے ہیں. وہ شریک حیات تھوڑی ہے، وہ شریک کمرہ ہے یا شریک مکان ہے، اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. شریک کمرہ پر شریک حیات کا گمان گزرا ہے. افتخار عارف کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا. ایک آدمی ہے افتخار، پتہ ہے نا افتخار عارف بھی، مطلب یعنی اللہ کرے کہ ہمیں اتنی سمجھ آ جائے کہ ہم اردو اس حوصلے کے ساتھ بول سکیں جیسے انگریزی بول رہے ہیں. مطلب اس خوشی اور اعتماد کے ساتھ بولیں جیسے ایز اف آئی ایم اسپیکنگ انگلش. سبحان اللہ. افتخار عارف کا بہت خوبصورت ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. یہ بات صحیح ہے کہ اس کے لیے خدا سے دعا بھی مانگنی پڑے گی، لیکن اپنے حصے کی محنت بھی کرنی پڑے گی. تو جو چوتھی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رشتہ اور تعلق کا فرق سمجھنا ہوگا. ریلیشن اور ریلیشن شپ آر ناٹ دا سیم تھنگس. آپ کو پتہ لگا آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ آپ کے رشتے میں بیٹا ہے. تعلق کیسے بنے گا وہ ایک الگ بات ہے، رشتے میں بیٹا ہے وہ ایک الگ بات ہے. قبول کر لیا تو وہ رشتے میں بیوی ہو گئی. تعلق کیسے بنے گا یہ ایک الگ بات ہے.
تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق کو اب ذرا ڈیفائن کرتے ہیں کہ تعلق کے کم از کم 3 درجے ہیں، اور بتدریج آپ پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے پہ جاتے ہیں۔ پہلا درجہ تعلق کا یہ ہے، جس انسان کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن یا آپ کی ملاقات انجوائبل ہے، یو فیل گڈ وین یو میٹ دیٹ پرسن، اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ملنے، اس کے ساتھ جڑنے، اس کا قرب پانے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات، اس سے اپنی زندگی شیئر کرنے کی خواہش آپ کے اندر موجود ہے، آپ شیئر کرتے ہیں، مطلب ہائیڈ کرنا نہیں چاہتے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میری زندگی کی کچھ ہڈن فائلز، مطلب اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ کرتوت اپنے شریک حیات کو کھول کھول کے بتائیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا۔ آپ کی زندگی کے وہ معاملات جس پہ آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے، اس پردے کو کھینچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس پردے کو چاک کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی کا وہ معاملہ جس کو دنیا جانتی ہے، اس کو اپنے شریک حیات سے چھپانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اصول سمجھ میں آیا؟ تو آپ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گئے تھے، آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں شیئر کروں، آپ کے درمیان شیئرنگ کی خواہش ہے، آپ مل کے بیٹھتے ہیں، آپ کے ایک انجوائبل ٹائم ہے، یہ تعلق کا پہلا لیول ہے۔ تعلق کا دوسرا لیول ہے، اس کا فیڈ بیک اچھا لگتا ہے، اس سے اپنے لیے اصلاح لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی جو دے چکے ہیں اس کو جتانا نہیں چاہتے، اس کو سوچنا نہیں چاہتے۔ تعلق کا تیسرا درجہ، اس کی توقعات میرے لیے معنی رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، میں اس کی توقعات کو اہم جانتا ہوں، یعنی میری صرف نالج میں آ جائے کہ میری شریک حیات یا میرا شریک حیات اس کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، تو یہ جان لینا میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو جس حد تک پورا کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ گہرے تعلق بہت بڑی چیز ہے، یعنی گہرا تعلق ایک تعلیمی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گہرا تعلق تعلیمی قدر و قیمت رکھتا ہے نا، دوست کے دین پر ہے، کیا مطلب؟ گہرا تعلق کے نتیجے میں تمہارا دین اس پہ منتقل ہو رہا ہے، تعلیمی قدر و قیمت ہوئی نا اس کی۔ تو تعلق بنانے کی کوشش کریں، تعلق کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں۔ رشتے میں آ جانا اور تعلق بن جانا دو بالکل الگ چیزیں ہیں، اس کی اور بہت تفصیلات ہیں، مطلب یہ موضوعات، تعلق میرا مستقل موضوع ہے، مانوی یعنی مانویت میرا مستقل موضوع ہے، مطلب زندگی بامانی کیسے ہوتی ہے یہ مستقل سوال بھی ہے، مستقل میری اپنی یعنی بطور طالب علم میری جستجو کا بھی ایک مستقل کہہ لیجیے حوالہ ہے، اور میں یہ تو اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور ٹاکس موجود ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر بھی کئی پروگرامز موجود ہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ چیزیں ملیں گی، لیکن آج جو میں چیزیں کچھ عرض کر رہا ہوں وہ شاید اس کے اندر اس طرح سے نہ آئی ہوں۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ میرا خیال ہے 4 باتیں ہو گئیں، رشتے اور تعلق کا فرق۔ 5ویں بات، مزے اور خوشی کا فرق سمجھیں۔ مزہ کچھ اور چیز ہے، خوشی کچھ اور چیز ہے۔ پلیجر اور ہیپینس میں فرق کیے بغیر آپ خوشی کا سچا تجربہ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ مزے کا تجربہ کر کے اس خوش فہمی میں ہیں کہ شاید انہیں خوشی کا تجربہ ہوا ہے۔ مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ حسی ہوتا ہے، پہلی بات سینسری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
مزہ جو ہے وہ لینے اور سمیٹنے میں ملتا ہے. خوشی جو ہے وہ غیر حسی ہوتی ہے اور خوشی دینے میں ملتی ہے، لینے میں نہیں ملتی. بڑی عجیب سی بات ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے. دیکھیے خوشگواری کا احساس اور خوشی ایک چیز نہیں ہے. اے سی میں بیٹھنا خوشگواری کا احساس ضرور ہے، خوشی نہیں ہے. آئس کریم کھانا یہ وہ کہتے ہیں نا پلیجر آف ٹیسٹ بڈس، ٹھیک ہے، خوشی نہیں ہے. تو اگر کبھی آپ سفر میں ہو نا اور لمبا سفر ہے اور اس سفر میں آپ اور آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس ایک روٹی اور اس کے ساتھ کچھ کھانا ہے اور سفر لمبا ہے اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی خاص بھوک نہیں لگی اور آپ دوست کو زیادہ کھلا دیتے ہیں، خود تھوڑا کھاتے ہیں، تو آپ کو خوشی ملتی ہے. لیکن جب کسی بہانے سے دوست کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں اور خود ہی اکیلے کھا لیتے ہیں تو آپ کو صرف مزہ آتا ہے. وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا ان کی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے، لطیفے کی بھی ایک تعلیمی اہمیت ہوتی ہے. یعنی تعلیمی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو مثبت یا منفی اثر سامع کے شعور پر یا قاری کے شعور پر پیدا کرتا ہے، کہانی بھی اور لطیفہ بھی. تو بعض جب قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے نا تو اس کے انتخاب لطائف بھی بہت گر جاتا ہے. تو میں ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کسی معاشرے کے لیے یعنی وہ کس چیز پہ ہنستا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون سی قدر کو لاشعوری طور پر اپریشیٹ کر رہا ہے. یہ اگر مشکل لگ رہی بات تو کوئی بات نہیں، ہم آگے اچھی آسان بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا اور وہ صرف میں ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ اب وہ میتھس کا کوئی ٹیچر ہے جیسے وہ کوئی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی، تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس 2 سیب ہیں. اچھا اب اس لطیفے پہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ ہنسیں گے تو پھر وہ جو میری تھیوری ہے پروو ہو جائے گی. تو استاد نے بچے سے کہا تمہارے پاس 2 سیب ہیں اور تمہیں بھوک لگی ہے اور تمہارا دوست بھی تم سے ملنے آ جاتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو بچے نے سوچا اور کہا کہ میں اس کے جانے کا انتظار کروں گا. سمجھ آ رہی بات؟ جب یہ لطیفہ کسی بچوں کے رسالے میں شائع ہوتا ہے نا تو یہ معاشرے کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہنسنے کی بات ہے اور ہنسنے کی صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس لطیفے میں مزہ چھپا ہوا ہے. یہ ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ مزے پہ آتی ہے. مزہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایسی بات کہی کہ اگر یعنی مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے نا تم ہنسو کم اور وہ زیادہ. اس مفہوم کی بات ہے. وہ ہمیں خوشی سے روکنے تھوڑی آئے تھے. خوشی اور لافٹر آر ناٹ دا سینونیمز. یہ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میں لطیفے کی بات کر رہا ہوں نا ہوا کیا ہے ہمارے یہاں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کے متوالے ہوئے ہیں اور ہر اس چیز جس کے ہم متوالے ہوئے ہیں اس میں خوشی نہیں مل رہی، اس میں ایک وقتی ایکسپیرینس ہے. تو مزہ جو ہے نا اس کو ریکال کرنے سے یاسیت پیدا ہوتی ہے. خوشی کے تجربے کو ریکال کرنے سے خوشی ہی ملتی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے. خوشی بالکل الگ چیز ہے. تو خوشی اور مزے کا فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خوشی کیا ہے. اچھا خوشی ہے کس چیز میں؟ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے. یعنی تو 2 چیزیں ہیں جو خوشی کی ٹانگیں ہیں. ان کو آپ کہیں خوشی 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. اس کی ایک ٹانگ ہے جذبہ شکر. کسی بھی سچویشن میں
ذہن کے بڑے حصے کو اس پر مرکوز رکھ سکنا کہ میرے پاس کیا ہے اور میرے لیے کیا اچھا ہوا ہے اور مجھے کیا کچھ ملا ہے، ذہن کو اس پہ مرکوز رکھ سکنا، دل کو اس پر شاد رکھ سکنا، اس کو کہتے ہیں شکر. یعنی کسی بھی سچویشن میں یعنی وہ ذہن کمزور ہے جو ابتلا کے اندر تشکر کی قائل کر سکنے والی وجوہات پیدا نہیں کر پا رہا. یہ بات میری واضح، تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. یعنی راستے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ہم کہیں پھنس گئے، پیسے چھن گئے. پیسے چھننے کا تو بڑا دلچسپ ہے نا. مطلب آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی جیب کٹ گئی اور آپ سفر میں کتنا تھوڑے سے ہی پیسے، مطلب بہت، آپ پورا سب کچھ تو لے کے چلتے نہیں ہیں، بینک بھی ادھر ہی ہوتا ہے، آپ سفر میں دوسرے ملک میں، اور آپ کے والیٹ میں سے $2000 ٹھک کر کے نکل گئے. اس میں شکر کرنے کی کیا بات ہے؟ شکر کرنے کی بات ہے اس میں. مطلب اگر آپ کو اختیار دیا جاتا نا کہ $2000 اس جگہ پہ صدقہ کرو، تو مطلب ہم سب جتنے بھی مذہبی ہوں آسانی سے اس پہ تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی 1 منٹ. تو اگر خدا نے اپنی قدرت سے یہ اہتمام خود ہی کر دیا ہے، اللہ کا مجھ سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے میری مرضی کو پوچھا بھی نہیں اور صدقہ میری جیب سے کروا دیا، تو میں اس پر شکر ادا کروں نا. دوسری بات، یہ وہ پیسے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. اگر ضرورت ہوتی تو خدا اس کو کیوں جانے دیتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر $2000 آپ کی جیب سے نکل گئے، پرس سے نکل گئے، تو اس کا مطلب، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ضرورتیں، آپ کا خیال تھا کہ $2000 کے تھرو پوری ہوں گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کی ضرورت $2000 کے بغیر بھی پوری کرنے پہ وہ قادر ہے، تو وہ کر دے گا. تو 3 باتیں ہو گئی. میں تو اس سے اپنے تعلق کو ایسا محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا مجھ سے ایسا تعلق تھا جس کا مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس نے میری جیب سے صدقہ کر دیا. اور اگر میں اس پہ صرف روؤں نہیں اور پریشان نہ کروں اور افسوس نہ کروں، تو میرے لیے بہت بڑا اجر اس نے لکھا ہوا ہے. وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے کہ what I do. اور پھر مجھے پتا لگا کہ اچھا یہ میری ضرورت نہیں تھی، یا پھر مجھے پتا لگا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے میری ضرورت پوری ہوگی، تو اس نے میری ضرورت کو کسی اور طرح سے پوری کرنے کا کوئی طریقہ رکھا ہوا ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی نا ہماری سائیکک کنڈیشن ویسی نہیں ہوئی جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی ہونی چاہیے اصولی طور پر. ایسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی لیاقت جو ہے نا وہ صرف حلق اور زبان کے ساتھ، مطلب مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے ایک جملہ بولنا ہے جو حلق سے پیدا ہونا ہے، اور خدا ہمارے پورے وجود میں سے حلق اور زبان کے اس استعمال سے کلمے کو پروڈیوس کروانا چاہتا ہے، and nothing else. میرا ذہن، میری سائیکی، میرا شعور، میرا علم، میرا دل، ان سب کو تو کچھ مطلب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے سکسیسفلی جو چیز کوارنٹائن ہوئی ہے نا اس کا نام ہے کلمہ. اللہ مجھے معاف کرے. تو یہ جو بات ہے نا شکر، خوشی 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. اس کی ایک ٹانگ ہے شکر، اس کی دوسری ٹانگ، اچھا شکر کیا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں چاہے وہ بظاہر جتنی بھی خراب لگے، اس سچویشن میں میرے شعور کا بڑا حصہ اس پہ متوجہ رہے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے، اور دل اس چیز سے شاد ہو. تو شکر کی جو دوسری ٹانگ ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اطمینان، راضی ہو جانا، مطمئن ہونا. یعنی دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا کہ وہ بے چین نہیں ہو.
پریشان نہ ہو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے یعنی اس کا انڈیکیٹر بہت ہی پریکٹیکل. اگر کوئی کہے کہ میں اس اسٹیٹ میں ہوں تو اس کو کیسے چیک کریں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. شکایت کا پیدا ہونا دشوار ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے تو زبان پہ آنا ناممکن ہو جائے. یہ ہے اطمینان، یہ ہے راضی ہونا. اسے کہتے ہیں راضی برضا. کہ خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے، ایک ٹانگ ہے شکر، دوسری ٹانگ ہے اطمینان. اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ شکایت میری یعنی دل کو اس بات پہ آمادہ کر لیا. دل میں شکایت پیدا ہی نہیں ہوتی، شکایت ہوتی نہیں. اور اگر کچھ ہو بھی جائے سوال تو پیدا ہو سکتا ہے، شکایت پیدا نہیں ہو سکتی. اور اگر شکایت پیدا ہو جائے تو زبان پہ نہیں آنے دیتے. جیسے ایک لفظ ہمارے بزرگوں نے اپنی لٹریچر میں بڑا خوبصورت لفظ حرف شکایت. حرف شکایت مسئلہ ہوتا ہے، دل میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے، اس کو آپ نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں دیکھتے. اگر کسی کے لیے یہ کام مشکل ہے نا، وہ خوش نہیں رہ سکے گا. مزے تو لے گا، پینا کولاڈا بھی پیے گا، پیزا بھی کھائے گا، اور وہ چیز کی الگ سے ٹاپنگ بھی کروا لے گا، اور بھی جو کر سکتا ہے کر لے گا. واپسی پہ آئی فون کا لیٹسٹ اٹھا کے لے آئے گا. کون سا آ گیا؟ 10واں 11واں 13واں؟ اچھا میں بہت پیچھے ہوں. وہ سب اپنے گلے میں لٹکا لے گا. ساری ایسی چیزیں خوش ہونے کی کوشش میں. تو خوش ہونے کی اگر خوشی اور مزے کا فرق مجھے واضح نہیں ہے تو خوش ہونے کی جدوجہد مجھے ہلکان کرے گی، خوش نہیں کرے گی. تو یہ تھی کون سی بات؟ 5ویں بات. 6ٹھی بات ہے ہوس اور محبت کا فرق سمجھنا ہے. لو اور لسٹ آر ناٹ دا سیم تھنگس. بہت سے لوگوں کا دعوی محبت دلیل ہوس ہے، محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے اور ہوس کیا ہے؟ لسٹ اور لو میں فرق ہے. اس رشتے کو جو رفت عطا ہوتی ہے، اس رشتے کو جو پاکیزگی اور بلندی عطا ہوتی ہے، اور جو خوبصورتی عطا ہوتی ہے، اور جو گہرائی عطا ہوتی ہے، وہ محبت اور ذوق محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مطلب کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کسی سے محبت ہے؟ مطلب ٹھیک ہے دنیا میں 40-50 لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اصل میں کس سے محبت ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اتنے لوگوں کو کہہ چکے ہیں اور سب کو یہ جتاتے رہتے ہیں کہ آپ سے مجھے سب سے زیادہ ہے، لیکن اب خود بھی بھول گئے ہیں کہ کس سے اصل میں مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ کیسے پتہ لگے گا مجھے؟ مطلب کیا مجھے واقعی محبت ہے؟ اس کے کچھ اس کا کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا یہ ہے وہ انسان جس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہوں میں، اس سے مجھے محبت ہے. محبت کا پہلا کہہ لیجیے انڈیکیٹر، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھتا ہوں. محبت کا دوسرا انڈیکیٹر، جس کی یاد یا جس کی فکر دل سے نکلنے نہیں پاتی، اس سے مجھے محبت ہے. محبت کا دوسرا انڈیکیٹر. بلکہ دوسرے کو پہلا کر لیں، اصل میں دوسرا جو ہے وہ اصل میں پہلا ہے. یعنی پہلا یہ ہے کہ جس کی یاد اور جس کی فکر دل سے نہیں نکل پاتی، اس سے مجھے محبت ہے. دوسری بات یہ کہ جس کی ضرورت اپنی ضرورت سے، یعنی میں اس کی نیڈ کو اپنی نیڈ پہ پریفر کرتا ہوں، فوقیت دیتا ہوں. اس سے بھی اوپر کا درجہ، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا ہوں. پہلا مرحلہ تھا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ فوقیت دیتا ہوں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی ضرورت پہ فوقیت دے رہا ہوں جس سے دعوی محبت کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرق ہے نا یہ. یعنی میری خواہش ہے کہ مجھے پانی ملے، اس کی خواہش ہے کہ چلیں باہر ایک ٹہل کے آتے ہیں.
تو پانی بعد میں پیوں، ٹہلا کے پہلے لاؤں، یا جو بھی کوئی ایسی چیز. تو لیکن اب زندگی ایسی ہو گئی ہے نا کہ یہ باہر ٹہل کے آنے کو اپنی ضرورت، غیر مادی ضرورت ہے. جوتے خریدنے کا شوق ٹہلنے سے زیادہ ہوا ہے جس کے لیے جوتے استعمال ہونے تھے. مطلب تم نے اتنے جوتے پہنے، تمہارے پاس اتنے جوتے ہیں، تم اتنے چلتے تو ہو نہیں. مطلب کتنا چلو گے تو ایک جوتا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا گھس کے ختم ہو جائے گا. تو تم 7واں جوتا خرید رہے ہو تو یہاں سے لندن تک پیدل جاؤ گے کیا؟ مطلب رخ تو اسی طرف ہے تمہارا، لیکن جاؤ گے کیا؟ مطلب اس جوتے میں کیا بالکل ہی کیا ہوگا تمہارا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچیں گے کہ جب مادی ضروریات کا احساس اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے نا، تو جوتے خریدنے کا شوق چلنے پہ حاوی رہتا ہے. جتنے میرے پاس جوتے ہیں اتنے قدم بڑھانے کی لگن نہیں ہے مسئلہ یا نہیں ہے؟ تو لو اور لسٹ میں، اب لو اور لسٹ جو میں نے اس میں فرق بیان کیا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانوں، پھر اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ معمولی بات نہیں. اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، تو وہ انسان جو ایسا کرنے پہ قادر ہے وہ محبت کرتا ہے، ہوس کا پجاری نہیں، ہوس نہیں ہے اس کے اندر. یہ بہت اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن تکلیف دہ اللہ کا احسان ہے. تکلیف دہ مشاہدہ ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن ہے تکلیف دہ بات. مطلب میں دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، میں بلا مبالغہ ہزاروں کاؤنسلنگ سیشنز میں نے، مطلب کئی گھنٹوں پر مشتمل میں نے کیے ہوں گے اپنی زندگی میں. ہزاروں بہت سیف فگر ہے، ممکن ہے یہ تعداد لاکھوں میں ہو، جس کا اللہ ہی کو پتا ہو، مجھے نہ پتا ہو، جس میں انسانوں نے اپنی پوری زندگی کھول کے بیان کر دی ہے. اور اس میں مجھے ایک بات سنائی دی بہت سے لوگوں، بہت سی عورتوں سے بھی، بہت سے مردوں سے بھی. ایک بات میں نے اس گفتگو میں سمجھی، مطلب مجھے انہوں نے کمیونیکیٹ کی، یعنی وہ بات مجھے کمیونیکیٹ ہوئی. وہ بات اب میں بہت تکلیف کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو شادی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں، رشتہ ہے، تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے، ان کو یہ مستقل احساس ہے کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس نے مجھے صرف، مطلب میں اس کی ضرورت ہوں، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اس سطح پر، اور یہ بہت تکلیف دہ احساس، بہت تکلیف. اگر دو دوستوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ تم میرے پاس اس لیے ملنے آئے ہو نا، اس لیے کہ تمہارا کوئی کام ہے، نہیں تو تم میرے پاس کبھی ملنے نہیں آتے. آج تم نے اپنے مسئلے کی وجہ سے فون کیا نا، تم پھنس گئے تھے، تمہیں میرا کام پڑا تو تم فون کر رہے ہو نا، نہیں تو تمہیں کون سا، ہاں اچھا اب میں سمجھا، تم دوست لاہور میں بیٹھا ہے، آپ نے فون کیا، پھر اسے پتا لگا اچھا یہ 4 سال بعد اس نے فون کیا، اس لیے کہ ابھی لاہور تمہیں جانا تھا اس لیے فون کیا نا. میں تم لاہور آ رہے ہو تو تمہیں کمپنی چاہیے، تمہیں تھوڑا سا فیسلٹی، کچھ تمہیں کچھ لاجسٹکس میں کچھ ہیلپ ہو جائے. اگر دوست کے دل میں یہ گمان آ جائے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات. اللہ ہم سب کے رشتوں کے اندر پاکیزگی کو بحال کر دے. رب کریم ہمارے نفس کے کھوٹ کو اپنی قدرت سے ٹھیک کرے، ہماری آلودگیوں کو، ہمیں آلودگیوں سے صاف کرے، ہمارا تزکیہ کرے، اور ہم اس کو پسند آ جائیں، وہ ہمیں پسند آ جائے، ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارا تعلق ضرورت کی سطح پر گرنے نہ پائے، اس سے اوپر رہے. ضرورت بھی پوری کریں، ضرورت بھی ایک دوسرے کی احساس کریں، لیکن ضرورت بہت، تو یہ جو بات ہے نا، جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بہت اوپر ہے. اس کو مطلب سمجھنا ہوگا. ابھی تو وہ یعنی وہ ہوس اور محبت جو ہے نا، اس میں یعنی اچھا محبت کی کچھ اور اوصاف ہیں. یعنی محبت جو ہے وہ ہمارے مزاج میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے، جس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں. اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ
محبوب کی عزت اپنے لیے واجب کر لیتا ہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کو برا نہ لگے، اس کی عزت کرنا، جس سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ عزت کریں گے، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عزت نہیں کر پاتے، اس کا طریقہ یہ کہ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی تمہاری عزت کرتا ہے یا یہ عورت تمہاری عزت کرتی ہے؟ اگر وہ کہیں کہ یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے۔ عزت کریں تو عزت جو ہے یعنی محبت کے اندر دو تین چیزیں، یعنی قربانی دے سکنا، یہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ قربانی جو ورڈ ہے آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت، قرب آنا، مجھے قرب حاصل ہو جائے، قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر انفاق اسی خالص نیت کے ساتھ کریں کہ ہمیں اس کا قرب حاصل ہو، اور اپنے بیوی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی والدین، اپنے بچوں کے لیے بھی جو بھی قربانی کریں وہ ایک اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ تو اب اخلاص نیت کے ساتھ جو قربانی ہے اس کے اندر بھی ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے آپ اس کو سوچتے نہیں ہیں، یعنی اب پہلے اس کو ایک بات اور سمجھیں، یہ بھی ایک اور کویسچن ہے، اس کا جواب نہیں دیجیے گا، صرف سوچنے کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے لیے کتنا سیکریفائس کیا ہے، یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ کے لیے یہ جواب دینا کتنا آسان ہے، اور کتنی سیکریفائسز آپ ٹھک 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 لسٹ بنا کے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیکریفائس تو آپ نے کیا ہو لیکن سیکریفائسز یاد نہ رکھتے ہو۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی اس کے خاطر، تمہاری خاطر دیکھو میں نے یہ کیا تھا، تمہاری خاطر میں نے وہ کیا تھا، میں اپنے پاس لسٹ مینٹین کر رہا ہوں، جب ہمیں اس کی خاطر دی ہوئی قربانی یاد رہتی ہے تو وہ ستاتی بہت ہے۔ بہت سے لوگوں کو، میں اتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک کپل تھا جو بہت خوش تھا، 49 ایئرز اس کی شادی کو ہو گئے تھے، 49 ایئرز، نانی نانا دادی دادا بن چکا تھا، بڑھاپے میں تھے وہ، پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا بڑھاپے میں۔ اب آپ سوچیں، بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں، یہ تو مجھے بعد میں پتا لگا جب میں نے انالیسس کیا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ یہ 49 ایئرز کی عمر میں ڈائیورس کیا ان دونوں نے ایک دوسرے کو، نانی نانا دادی دادا بننے کے بعد۔ ہوا کیا کہ ڈائیورس سے 1 سال پہلے ان دونوں کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یعنی زندگی سیٹ تھی نا، بھولے ہوئے تھے، کچھ یاد ہی نہیں میں نے اس کے لیے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ ابھی ایک پرابلم یہ ہے کہ کہیں یعنی ہر بندے کو جو رائٹس کانشیسنس ہے نا، یہ نفسیاتی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ اوبلیگیشنز کانشیسنس جو ہے وہ نفسیاتی صحت کا ضامن ہے، یعنی اللہ مجھے فرض شناسی والا ایک مطلب شعور عطا کرے نا، مطلب فرض کو پہچاننا، میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا فرض ہے، میں اس کو پہچانوں۔ اب وہ ہوا کیا کہ اس کو یہ لگا کہ اچھا تو میں قربانی دیتی رہی ہوں، دونوں کو یہ لگا، دونوں لڑ پڑے، کولیپس ہو گیا، ختم، دونوں ایک دوسرے مطلب بڑا تکلیف دہ تھا، دونوں کا جنازہ ودن ایئر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اولاد کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اس کے یہاں جاتے ہو تو میں تم سے نہیں بات کروں گی، تم اس کے یہاں، تو میں اس سے، عجیب و غریب اولاد پریشان ہو گئی۔ And this is the real story۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعد میں نے انالیسس کیا ہوا کیا ان کے ساتھ۔ تو اب 2-3 باتیں ہیں۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ فکر کا رہنا، اس کی یاد دل سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دوں۔ تیسری بات، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہم جانوں، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے خواہش پوری نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھوں اور جانوں تو اہمیت تو دو۔ پھر اس کے بعد کی بات،
اس کے لیے قربانی دینا میرے لیے آسان ہو. قربانی اگر دی ہے تو اس کو یاد نہ رکھوں, اور اگر یاد آ بھی گئی ہے تو جتاؤں نہیں. ہر وہ قربانی جس کو آپ جتا چکے ہیں, وہ قربانی ختم ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اسے کاؤنٹ نہیں کیا کریں. صرف مطلب, اور قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی وہ چیز ہے جس کی کاؤنٹنگ میرے ہاتھ میں نہ رہے, اس کے ہاتھ میں رہے. یعنی اس کو کاؤنٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے ہی نہیں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر دیا تو اس کا فائدہ مطلب ملے گا آپ کو, اس پہ کوئی شک کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ اپنے پاس کہیں نوٹ نہیں بھی کر سکے, بھول گئے, تو وہ ذات تو بھولنے والی نہیں ہے, آپ کو کمپنسیٹ کرے گی. ایک اور بات بھی ہے, بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے, اور پھر میں ان کی پوری زندگی سنتا ہوں اور مجھے سمجھ آتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, اور میں کہتا ہوں ہاں واقعی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ واقعی برا ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک اور بات آپ کو سمجھنی ہوگی. دیکھیے, جو بھی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا, اس کا کوئی کمپنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی آپ کو ملا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں ملے گا. You have already got it. آپ already you are enjoying the compensation package. وہ اللہ کی میزان عدل اس کو ایڈجسٹ کر چکی ہے کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے, اس کا کمپنسیشن پیکج ہمیں نظر نہیں آتا نا, کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا. سر وہ جو بدتمیز سے آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی نا, یہ جو آپ کو صحت ملی ہے اور یہ ملا ہے, یہ اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ آدمی بہت بدتمیز آپ کی زندگی میں آ گیا تھا, اس کے اللہ نے کمپنسیشن کے طور پر آپ کو یہ چیز عطا کر دی, آپ کو یہ چیز عطا کر دی کمپنسیشن کے طور پر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر وہ العادل ہے تو پھر ریلیکس ہو جائے نا, مطلب پھر کر دے گا نا عدل, بس کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو قربانی ہے, درگزر ہے, اپنی قربانی کا ذکر نہ کرنا ہے, احسان نہ جتانا ہے, بلکہ احسان کو احسان نہیں سمجھنا ہے. مطلب اگر آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ احسان نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم نے کیا, ہم تو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہارے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں, تمہاری فیس پتا ہے تمہیں کتنی, ابھی داخلہ تمہارا کرایا, تمہیں پتا ہے میں نے کتنے کا پے آرڈر بنوایا تھا, اس کو پے آرڈر واٹس ایپ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ خرچ کیا. اللہ مال دے, مال کی محبت نہ دے. مال کی محبت کیسے پتہ لگتی ہے؟ جب وہ چھنتا ہے نا تو اس کا غم نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم, مطلب کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا, آپ جتاتے ہیں تم نے یہ چیز اتنے کی کری, یہ چیز مطلب اوپر ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا. تو محبت اور ہوس جو ہے نا, ہوس چیزوں کی بھی ہوتی ہے. تو بہت اس میں اسی طرح عزت دینا, محبت کے اندر عزت دینا, اس کی تکریم کرتے ہیں, اس کے احساسات کی قدر کرتے ہیں, اس کے احساسات کو نازک سمجھتے ہیں, اس کو ایک وہ مجروح نہ ہو, ہرٹ نہ ہو, میرا محبوب ہرٹ نہ ہو, اور پھر اس کی درگزر کرتے ہیں. یہ میرا محبوب ہے, اس کو یعنی جس انسان سے دعوی محبت ہے اس کو درگزر, یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ دنیا میں وہ آدمی جس کو آپ بغیر کسی مفاد کے درگزر کرنا آپ کے لیے آسان ہے, اس سے آپ کو محبت ہے. یعنی اس کی کسی بات کو آپ درگزر کرتے ہیں, دیکھیں باس کی باتوں کو درگزر تو کسی وجہ سے کرنا ہے نا, کلائنٹ کی باتوں کو بھی, کلائنٹ کے بہت ہی فضول قسم کے مطالبات کو بس آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو سی یو جی, سو جی مائی پلیجر, مائی پلیجر. وہ تو چلیں, وہ اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ آسان کرے, لیکن
وہ انسان جس کی حماقتوں یا جس کی نادانیوں اور جس کی زیادتیوں کو یا جس کی غلطیوں کو درگزر کرنا بغیر کسی مفاد کے، میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں ویسے ہی درگزر کر رہا ہوں، اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ریکال نہیں کروں، میں اس کو سوچوں نہیں، میں اس پہ ریگریٹ نہیں کروں کہ میں نے درگزر کیوں کر دیا. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. وہ بہت خوبصورت ایک اور شعر مجھے ابھی یاد آیا، محبت کا آسان سا تجربہ ہوا ہے بڑی مشکلوں سے ہمیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا ذوق محبت، ہمارا وہ جوہر تعلق یا شعور تعلق اور شعور وہ سب ہمارا ناس کر دیا. مطلب ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے، اپنے حقوق کے پیچھے بھاگنے، اپنی کچھ عجیب سی اورینٹیشن ہماری ہوئی ہے جس سے زندگی دشوار ہو گئی ہے. تو اللہ آسان کرے. آخری بات، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز. اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دیجیے. یعنی میں تم سے نا امید نہیں ہوں لیکن تم سے توقعات نہیں لگا رہا. یہ ہے وہ بیلنس سائیکی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نا امید، بس اب مجھے آپ سے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. ہوپ رکھنی ہے، ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اب ایکسپیکٹیشنز، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز دو الگ چیزیں ہیں. ہوپ کا سب سے بڑا جو سورس ہے نا، اس کا نام ہے یقین، ایمان. ایمان جو ہے نا وہ ہوپ مرنے نہیں دیتا. امید، یعنی اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ہماری نفسیاتی صحت کا محافظ بنے، ہماری نفسیاتی صحت کا ضامن بنے. تو ہوپ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. مطلب ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے شریک حیات سے یا اپنی اولاد سے امید ختم ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اللہ یہ سطح نہ لے کر آئے. مطلب آپ ٹھیک ہے، امید ہے، توقعات نہیں ہے. توقعات کیا ہوتی ہیں؟ توقعات جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر کچھ اسپیسیفک کانکریٹ کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں. یہ ایکسپیکٹیشن کہ آج تم 4 بجے آ جاؤ گے اور یہ کرو گے اور پھر میرے لیے یہ کرو گے یا مجھے فلاں چیز لا کے دو گے. بس ہوپ ہے کہ تم جو کرو گے اچھا کرو گے انشاءاللہ. ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. فرق ہے اس چیز میں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس نا امید بھی ہے اور توقعات بھی لگائے ہوئے ہیں. میں نے کئی ایسے کپلز کی کاؤنسلنگ کی جن سے باتوں میں پتہ لگا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ امید بھی ہے کہ وہ کچھ آپ کے لیے اچھا کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے باوجود آپ نے اتنی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں. اگر امید ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. یہ توازن ہمیں سمجھنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر اپنی توقعات کو اس سے نہ وابستہ کریں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایکسپیکٹیشنز میں دوسرے کے سینس سے کیا چیز کرنی ہے، دوسرے کے اینگل سے. اس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کی انسیڈ ایکسپیکٹیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں. بدگمان ہوئے بغیر، ڈسٹرب ہوئے بغیر، ہوپلیس ہوئے بغیر. یعنی اس کی وہ ایکسپیکٹیشن جو اس نے زبان سے 4 دفعہ بتائی ہے اس کو بھی سمجھنے کی، مطلب وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. بتاتا رہا ہے یا بتاتی رہی ہے کہ بھائی تو بھائی جو وہ جو بول رہی ہے یا بول رہا ہے، یعنی وہ تو اس کی سیڈ ایکسپیکٹیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انسیڈ. اس کو گول بنانا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے علم چاہیے. اللہ ہم سب کو وہ علم عطا کرے. یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے شریک حیات کی انکہی توقعات اور کہی توقعات بھی، مطلب جو اس نے کہہ دی ہیں اور جو اس نے نہیں کہی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں بدگمان ہوئے بغیر، ان پہ شک کیے بغیر، حوصلہ ہارے بغیر، پریشان ہوئے بغیر. اللہ اس قابل بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فراست
وہ بصیرت، وہ حکمت عطا فرمائے کہ آپ یہ کر سکیں. یعنی اپنے شریک حیات کا دل جیتنے کی فکر کرنے کے لیے اگر آپ نے 2 منٹ بھی گزارے ہیں تو وہ خالص عبادت کے لمحات ہیں. آپ کو پتا ہے بات؟ اگر ہم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی پوری زندگی میں 2 منٹ بھی اپنے شریک حیات کا دل جیتنے میں لگائے ہیں، خالص عبادت ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اس کا ایک بہت عظیم اجر انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہمیں عطا کرے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات، ایک چیز ہوتی ہے محبت، جوش محبت، دوسری چیز ہوتی ہے حکمت محبت. حکمت محبت کیا ہے؟ حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے توقعات بڑھنے نہ دوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کی سالانہ چھٹی اپروو بھی نہیں ہوئی ہے، آپ نے بیوی سے اس کے اوپر پورا پلان بنا کے رکھ لیا ہے. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیا ہوگا اس سے؟ سمجھ آئی؟ یعنی آپ نے کہا کہ اب جو اس سال ہم دسمبر میں ہمیں دیکھنا پورے 15 دن کی چھٹی ملے گی، 12 دن تو مجھے ویسے ہی ہیں، اور میں بلکہ 20 دن کی لے لوں گا، بلکہ 1 مہینے کی لے لوں گا، پھر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. What did you do؟ کیا کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے سامنے والے کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھایا. کمٹمنٹس نبھانا سیکھیے، کمٹمنٹس کرنے میں جلدی نہیں کیجیے. آپ اوور کمٹ نہیں کریں، آپ پہلے سے اعلان نہیں کریں، کچھ سرپرائز کا ایلیمنٹ رکھ لیں، لیکن آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہم یہ کریں گے. مطلب تھوڑا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حکمت محبت یہ ہے کہ اس کی مجھ سے توقعات غیر ضروری طور پر بڑھنے نہ پائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بچوں کو بہت توقعات ہیں، انہیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. پیرنٹس کچھ بھی کر لیں، بچوں سے اگر پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ تمہاری ایکسپیکٹیشنز کو میں نے کتنا % میٹ کیا، تو وہ کہیں گے 33% اونلی. اس لیے ہم خود ہی اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اب ہم سے ایکسپیکٹیشن، ابو جان تو ہمارے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے. آپ مطلب اللہ کرے گا ہم بھی کچھ کوشش کریں گے، جو ہے وہ کر دیں. مطلب کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں، مطلب اس وعدے نہیں کریں، اس طرح کے سپنے نہیں دکھائیں. یعنی ابھی اس ہنی مون کی پلاننگ ہو رہی ہے جس کے پیسوں کے لیے قرض لینا ہے، جس کی چھٹی ابھی باس نے اپروو ہی نہیں کی ہے، اور باس کے پاس جا کے اس سے اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ میں سنڈے بھی آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے پسند فرمائیں. تو دونوں بیچارے مطلب باس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مجھے سنڈے کیوں نہیں دے رہا، بیوی کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ 2 ہفتے کی چھٹی کیوں نہیں لے رہا. کمال ہے. مطلب یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن رہنا سیکھیں. تو امید اور توقعات میں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر اس سے توقعات وابستہ، یعنی توقعات کم کر لیں، ٹھیک کر لیں، غیر ضروری توقعات نہ لگائیں. اس کی توقعات کیا ہیں مجھ سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بھی جو اس نے بولی، وہ بھی جو اس نے نہیں بولی، سمجھنے کی کوشش کریں. بدگمان ہوئے بغیر، پریشان ہوئے بغیر، شک کیے بغیر، اور ان میں جو اس کی جائز توقعات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. ہاں اگر اس کی کوئی ناجائز توقع ہے، غیر مناسب ایکسپیکٹیشن ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے اور پھر اس سے بات کیجئے اور اس کو ریزالو کیجئے، اس کو کریکٹ کیجئے. اسی طرح
اپنے آپ سے بھی نا امید ہوئے بغیر، اپنے آپ سے غیر مطمئن، یعنی یہ جیسے اگر ہم بہت سے لوگ نا اپنے آپ سے بہت مطمئن ہیں، نہیں میں جو ہوں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس وقت مسلم سائیکی ایسی، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے کہ وہ اگر استغفار پڑھ رہا ہے تو اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ مجھے اپنا کوئی گناہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن پڑھنا اچھی بات ہے تو پڑھ لیتا ہوں. یہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں. ہمیں اس احساس میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کبھی غلطی سے کر بھی دیا تو چلیں استغفر اللہ. یہ ہماری سائیکی ہے اس وقت. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں اس اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے. تو یہ 7 باتیں تھیں جو میں نے مختلف نوعیت کی اس میں میں ایک دفعہ مادی اور غیر مادی ضرورتوں کا فرق اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، دوسری بات میں نے ضرورت اور خواہش کا فرق اور اس میں کیا بات ہونی ہے، تیسری میں نے گھر اور مکان کا فرق اور اس میں کیا بات، ہر پوائنٹ کے اندر کچھ عملی چیزیں موجود ہیں جو اللہ کرے کہ آپ نے نوٹ کی. چوتھی بات رشتے اور تعلق کا فرق، پانچویں بات مزہ اور خوشی کا فرق، چھٹی بات ہوس اور محبت کا فرق، اور 7ویں بات امید اور توقع کا فرق. یعنی امید کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور توقعات کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور کون سے میرے شعور اور میری نفسیاتی صحت کے لیے ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو رہی. تو یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. آپ کوئی سوال ہے تو پلیز کیجئے. جی طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک خاتون اور ایک صاحب سے سوال لوں گا انشاءاللہ. جی فرمائیے. اس وقت ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی ڈرا بیک ہے کہ شادی کا ٹوٹ جانا یہ بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں